आ- आवाज आवाज आ रहा है शेख? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। शेख, ये थोड़ा सवाल थोड़ा अजीब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इतने भी हम अब तक जो हम पढ़े, इसमें हम्म, हमारा यही है नियत है कि हमें हमारा जो भी है, जो भी हुआ है सल्लल्लाहु माशा साहब, हम्म, और हम उस पे ईमान रखते हैं। बस ये सवाल ऐसे है कि बस पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हम्म, अभी तक जो भी मैं जो मेरा मेरा पर्सनल है, मैं सोच हम्म। रहा था इसमें अगर मैं जो माविया रदी अल्लाह अन्हु यजीद को खिलाफा खलीफा बनाने का जो चॉइस है, शायद उसमें गलती हुआ होगा शेख। अभी ये सब देखा गया तो ये अब एक मसला ये है जो है कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हो क्योंकि ने जो जो फैसला सेलेक्टियत किया है। ये, जी जी, मैं बता रहा हूँ हाँ, आपको कि जो है आपका जो अपना ओपिनियन आपकी जो है वो आपके जो है जो है आपने जो सोचा इसके बारे में समझा, वो यही है कि जो है अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हो ने जो ये डिसीजन लिया कि उनके बाद खलीफा बनाया जाए यजीद को, उनके बेटे को, शायद इसमें कहीं कोई झोल था, कोई कमी थी, कोई गलती थी जिसकी वजह से हालात बाद में खराब ही रहे। ये इस तरह की बात आपके जहन में आती है, यही ना सवाल है आपका? हाँ। हाँ से क्योंकि खलीफा जो बना था उसका पूरे क्वालिटीज को देखा जाता है, जैसे जी कि हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो जो ये जो है बात आपकी जगह पर सही है। हाँ हाँ, मैं इसके क्योंकि बारे में, सिर्फ बहादुरी नहीं है, मतलब हाँ, मैं आपको वही जो है क्या आपके इस सवाल का जवाब मैं सोच रहा हूँ कि आपको दे दूँ। आपका जो ये सवाल है, आपके जहन में जो बात है ना, वो बात आ सही गई है कि सही। आपके जहन में जो बात है, जो एक तरह की हाँ जो है हाँ दिल सही। में कहीं ना कहीं खलिश है, दिमाग में जो है ये बात हाँ सही। आती ही रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि वो हाँ बात सही। जो है खत्म हो जाए दिमाग से, और वो हाँ चीज़ जो है, इसलिए कहते हैं ना कि सवाल कर लेना चाहिए। कभी भी ये आता है कि शिफाउल अय्य अस्सवाल, कि कोई आदमी के दिल में अगर कोई बात खटक रही है तो उसको सवाल कर लेना चाहिए, सवाल से उसको शिफा मिल जाती है। यानी जो खलिश होती है ना, वो खत्म हो जाती है, और जो परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। तो सवाल कर लेना बेहतर होता है इस तरह के मामलात में। तो आपका जो सवाल है, जो मैंने समझा इसके ताल्लुक से, वो ये है कि कहीं न कहीं ये जो है कहीं ना कहीं गलती, तो इसकी जो है, एक तो ये चीज थी पहले हो गई, कद्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल। हम मोमिन हैं तो हमारे ईमान का ये हिस्सा है कि पहले कोई चीज हो गई तो हम क्या कहते हैं कि कद्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल। अल्लाह ने एक चीज मुकद्दर की थी, वो चीज हो गई। अब उस बहस नहीं करना चाहिए, सबसे बेहतर ये होता है। उसकी दूसरी चीज जो हमें अब जो है सियासी तौर पर एनालाइज करने के लिए, जो आप कहते हैं इसका तज्जिया जो है पेश करने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ शायद इसमें किसी हद तक खैर भी था। ये पूरा जो मामला है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब, ये सोच कि उन्होंने बेटे को अपने बाद खलीफा बनाना चाहा, ये सिर्फ उनके बारे में नहीं, बाज दूसरे लोगों ने भी जो है, उस जमाने के जो लोग थे उन्होंने भी ये बात जिक्र की है। बाज सहाबा के बारे में भी बात आती है कि उन्होंने भी जो है ये कहा था उनसे कि कि शायद उनसे भी जाहिर सी बात है कि मेरे मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु भी लोगों से मशवरा करके ही काम करते थे, मशवरे करते थे। ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही कोई चीज कर हालात में, क्या कि उस जमाने के लोग बेहतर समझ सकते हैं। आज इस वक्त 1400 साल गुजरने के बाद हम उसको उतना बेहतर नहीं समझ सकते। आप समझ रहे हैं अशरफ भाई मेरी बात? यानी जो उस हाँ वक्त की शेख। जो हाँ पूरी शेख। जो है सूरत हाल थी, या क्या उम्मत में क्या मसाइल पैदा हो सकते थे, जितना बेहतर वो समझ सकते हैं उतना बेहतर हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम सिर्फ तारीख में इस बात को पढ़ रहे हैं। उनके सामने तो पूरे हालात थे ना, वो देख रहे थे ना कि क्या बेहतर है। तो ये एक बात नोट कर लीजिएगा। और अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से एक बात मैं आपको बता दूं कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु सियासत के मामले में वो बहुत ही
بہت ہی اونچے درجے کے سیاستدان تھے، یعنی بہت ہی اونچے درجے کے لیڈر تھے کہہ لیجیے، جس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے یہ گورنر چلے آ رہے ہیں، یعنی ان کی وہ صلاحیت جو ہے سیاست کے میدان میں، ان کی صلاحیت کا لوگ لوہا مانتے تھے، لوگوں کے جو ہے ذہن کو پڑھ لینا۔ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کتاب پڑھتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کا ذہن پڑھتا ہے، لوگوں کے چہرے پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے ان کے اندر بڑی صلاحیت تھی، لوگوں کو پڑھ لینا، لوگوں کے بارے میں جان لینا، جس کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ 20 سال تک وہاں گورنر تھے خلیفہ بننے سے پہلے شام کے علاقے میں، لیکن شام کے علاقے کے تمام لوگوں کو وہ ایسا لے کر کے چلتے رہے کہ وہاں کہیں کوئی چیز نہیں۔ دوسرے علاقوں میں میرے بھائیوں فتنے ہوتے رہے، لیکن شام کے علاقے میں کہیں کوئی چیز نہیں۔ ہر علاقے میں، کوفہ میں، بصرہ میں، مصر میں، ہر جگہ پر گورنر چینج ہوتے رہے، حالات خراب ہو جاتے تھے، گورنر چینج ہو جاتے تھے، لیکن شام کے علاقے میں کچھ نہیں ہوا۔ وہ اکیلے گورنر رہے، اور کسی نے بھی ان کو نہیں ہٹایا، گورنری سے نہیں ہٹایا کسی نے ان کو۔ پھر تو اس کے بعد وہ 20 سال تک خلیفہ رہے۔ تو 40 سال تک تو ان کی جو ہے صرف یہ مدت گزری ہے۔ اس کے پہلے بھی وہ آپ یہ بھی جانتے ہیں میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، کہ یہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ خاندان پہلے سے ہی سیاست کے لیے بہت ہی جو ہے مشہور رہا ہے۔ ان کے والد ابو سفیان سردار تھے مدینے والوں کے۔ تو ان کا تو پورا جو ہے فیملی بیک گراؤنڈ وہی تھا۔ یہ جو ہے اس میدان کے، اس فیلڈ کے بڑے ماہر آدمی تھے۔ ہو سکتا ہے تقوی اور طہارت اور علم اور بعض دوسری چیزوں کے لحاظ سے دوسرے بعض صحابہ کا بڑا اونچا مقام، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ دوسرے بعض صحابہ، ان کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے ان کے علم اور تقوی میں، ظاہر سی بات ہے کہ ان سے کہیں اونچا ہے ان کا مقام۔ لیکن سیاست کی جہاں تک بات کریں گے آپ، یعنی خلافت کو سنبھالنا، اس میں صرف جو اس میں بہت سی صلاحیتیں چاہیے نا آپ کو۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اشرف بھائی، آپ لوگ جو ہے کام کرتے ہیں کمپنیوں میں، تو وہاں ٹیم لیڈر ہوتا ہے، ٹیم لیڈر ہوتا ہے نا جی؟ جی شیخ، ہوتا ہے شیخ۔ ہاں، کبھی آپ بھی ٹیم لیڈر بنے ہوتا ہے ہوئے شیخ۔ ہوں گے، اور جو ہے ہاں چیزیں شیخ، ہوئی ہاں ہوں گی۔ تو ہاں کبھی شیخ۔ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے فیلڈ کے بڑے ماہر آدمی ہوں گے، یعنی آپ آئی ٹی فیلڈ کا جو آپ کا یہ ہے، جو آپ کی صلاحیت ہے وہ بہت اچھی ہے، بڑے ماہر آپ بڑے آپ جو ہے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن ٹیم کو لے کر کے چلنا یہ ایک الگ صلاحیت ہے، پوری ٹیم کو لے کر کے چلنا، اسی کو سیاست کہا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جو ہم سیاست کا لفظ کہتے ہیں نا، تو اسی کو کہتے ہیں۔ تو ہم آج کی جو ہے سیاست کے بارے میں بات نہیں کر رہے، یہ سیاست کہا جاتا ہے اس کو، کہ کیسے آپ پوری ٹیم کو لے کر کے چلے۔ تو پوری ٹیم کو ساتھ میں لے کر کے چلنے کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کا ذہن پڑھنے کی بھی صلاحیت، آپ کے اپنے فن کے ساتھ ساتھ یہ آدمی کس مزاج کا ہے، یہ آدمی کیا چاہتا ہے، اس کو ہم کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک فن ہے، ایک ہنر ہے۔ اور یہ فن، یہ ہنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اچھی طرح سے آتا تھا، اور انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا، اس طرح کی بات سوچی، تو یاد رکھیے کہ ان کے ذہن میں ضرور یہ بات کہیں نہ کہیں رہی ہوگی کہ ان کے علاوہ اگر کسی اور کو بنایا جاتا ہے خلیفہ، یا لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ لوگ جس کو چاہے خلیفہ بنا لے، تو امت میں پھر سے انتشار پیدا ہونے کا ڈر ہو سکتا تھا۔ میں نے پہلے ذکر کیا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، کہ یہ احساس کہیں نہ کہیں تھا کہ یہ شام کے لوگ، جو ابھی بنو امیہ کے دور میں وہی کیپٹل سٹی تھا خلافت کا، شام کا یہ علاقہ، اور شام کے لوگ شاید امیر معاویہ یا ان کے جو گھر والے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو یہ لوگ پسند نہ کریں خلافت کے لحاظ سے۔
اور اس وقت یہ بہت اہم علاقہ تھا، اسلامی جو ہے طاقت کے لحاظ سے، فوجی طاقت کے لحاظ سے بڑا اہم ایریا مانا جاتا تھا یہ اس زمانے میں، امیر معاویہ کے دور میں، کیونکہ وہ خلیفہ تھے اور یہ خلافت کا کیپٹل سٹی تھا یہ، تو کس طرح سے اس علاقے کو مضبوط بنایا گیا تھا اور کتنی طاقت تھی وہاں پر، اس سب کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے جو اسٹیٹس سے، چاہے وہ عراق کا علاقہ ہو، کوفہ بصرہ کا، چاہے حجاز کا ایریا ہو، مکہ مدینے کا، چاہے مصر کا پورا علاقہ بھی تقریباً جو ہے انہی کے شام کے جو ہے ماتحت ہی چلتا تھا وہ، اور جیسا شام کی طرف سے ہوتا تھا وہ لوگ بھی اسی کے مطابق چلتے تھے، تو زیادہ تر یمن کا ایریا ہو، ان علاقوں میں سے کوئی بھی ایسا علاقہ فوجی لحاظ سے بھی اتنا مضبوط نہیں مانا جاتا تھا جتنا شام کا علاقہ مانا جاتا تھا۔ تو وہی ہوتا ہے نا کہ ایک ماہر سیاستدان ہر پہلو کو دیکھتا ہے، اور اسی لحاظ سے فیصلہ کیا انہوں نے کہ شاید جو ہے یہاں اگر ان کے بیٹے کو متعین کیا جائے تو بہتر ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سلسلے میں کوئی دوش نہیں دے سکتے، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اس میں غلطی کیا ہے۔ ہم جو ہے برحال انہوں نے بہتر سمجھا، انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ اب حالات بعد میں خراب ہوئے، کچھ ہوا، وہ الگ بات ہے، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، تقدیر کا ایک حصہ ہے، ہم جو ہے نہیں کہہ سکتے۔ یہ دوسری بات تھی جو نوٹ کرنے کی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یزید کے تعلق سے جتنا پروپیگنڈا کیا گیا اتنی بات نہیں تھی، اس طرح کی چیز بھی نہیں تھی، اور جن لوگوں نے بھی مخالفت کی تھی یزید کو لے کر کے، ان کی مخالفت اپنی جگہ پر، چاہے جو بھی جو ہے ان کے ذہن میں چیزیں رہی ہوں، لیکن یہ مخالفت جو کی گئی اس کا انجام کوئی بہت اچھا نہیں ہوا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا پورا جو آپ کے سامنے جو یہ پوری تاریخ آئی، تو جب بھی ان کے خلاف جو ہے بغاوت کی، یا کہہ لیجئے مخالفت، بغاوت نہ کہہ کر کے ہم مخالفت کی بات ہی لفظ یہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ زائد بغاوت کا لفظ زیادہ سخت ہو جائے گا، تو جو بھی ان کے خلاف مخالفت ہوئی اور لوگ کسی بھی طرح کا جو ہے ہنگامہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس کے نتیجے میں جو چیزیں پیش آئی ہے یقیناً وہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے جب بھی ہم اسے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو دل کراہتا ہے، اور میں نے اس کا اظہار بھی کیا آپ کے سامنے کہ، اور یہ بالکل لگتا ہے کہ وہ خلاف جو اٹھ کھڑے ہوئے لوگ، انہوں نے کوئی بہت اچھا نہیں کیا، اس سے کوئی اچھا نتیجہ، اچھا رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ اسی لیے اس طرح کی جو مخالفتیں ہوئیں وہ بھی تقدیر کا ایک حصہ تھی، ہو گئی، ہم اس کے اوپر بحث نہیں کرنا چاہتے، لیکن مخالفتوں میں کہیں آپ نے دیکھا کہ کامیابی نہیں مل سکی۔ ایسا نہیں ہوا کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو بعد میں یزید کو ہٹا کر کے دوسرے خلیفہ بن گئے اور اس طرح سے معاملات پھر سے سب جو ہے نارمل ہو گئے، ایسا ہوا نہیں کہیں بھی، اس طرح کی چیز ہوئی نہیں۔ تو یہ بھی جو ہے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے ہم کو۔ تو اور ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ یزید کو بنانے کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی، اور جو ہے اگر ان کو نہ بنایا جاتا تو شاید یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ تو ہم جو ہے تجزیہ کرتے ہوئے، انالائز کرتے ہوئے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ اسی کو آپ اپوزٹ میں چلے جائیے۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ اس وقت بجائے جو ہے ان کو خلیفہ بنانے کے، اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کے، چھوڑ دیتے امت کو، ایسے ہی آزاد چھوڑ دیتے ہو کہ امت جس کو چاہے خلیفہ بنا دیتے، تو کہیں شام کے لوگ کسی کو خلیفہ بنا دیتے، کوفے کے لوگ کسی اور کو بنا دیتے، مدینے کے لوگ کسی اور کے لیے ہوتے، اور دوسری جگہ کے لوگ کوئی اور۔ تو کئی نام تھے اس وقت، ابھی کوئی ایک نام ایسا نہیں ہے، پوری جو ہے اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے کوئی ایک نام ایسا نہیں ہے کہ شاید امت کسی ایک پر اتفاق کر دے۔ میں شروع میں یہ بات آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ یہ بات کہنے میں بڑی اچھی لگتی ہے کہ امت کو چھوڑ دیا جائے، امت جس کو چاہے خلیفہ بنا لے گی،
لیکن ایک چھوٹے سے علاقے میں لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو کسی ایک نام پر لوگ اتفاق نہیں کر پائیں، تو اتفاق اس صورت میں بھی نہیں ہو پاتا میرے بھائی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت اتفاق ہو جاتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت تھی ویسی شخصیت کوئی اس وقت موجود رہی ہو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے وقت میں۔ بعض صحابہ تھے، بڑی تعداد تھی صحابہ کی، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن صحابہ میں سے بھی کوئی ایک دو نہیں تھے نا، بڑی تعداد تھی نا۔ کوئی کسی کو کہتا، کوئی کسی کو کہے گا، تو اس کے بعد حالات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے اور بگڑ سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں۔ کسی ایک کے نام پر اتفاق ہو جانا بعد کے دور میں یہ بھی بڑا آسان نہیں ہو سکتا معاملہ ہوتا جو، تو اس لیے جو انہوں نے کیا بہرحال اب اس پر ہم کسی طرح کی تنقید کرنے کو بہتر نہیں سمجھتے ہیں۔ اب یہ تاریخ کا حصہ ہو گیا اور تقدیر کا ایک حصہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا وہ چیز ہو گئی، بس اسی کو مانتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ شروع کریں۔ چھوٹا سا سوال تھا جی یہ